बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम आपके सामने हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत के अंदर आज अदालत के अंदर पेश हुए, कहा कि माफ़ी मांगता हूँ अगर कोई रेड लाइन मैंने क्रॉस की हो। इमरान खान साहब के इस माजरत के साथ ही फ़र्द जुर्म का ख़तरा भी इमरान खान साहब के ऊपर से टल गया। अब सवाल ये है कि माजी में इसकी कितनी मिसालें मिलती हैं, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, कानून इसके हवाले से क्या कहता है, और बात गैर मशरूत मुआफ़ी तक जाएगी या इसके अलावा भी कुछ और मामलात हैं जो कानून के हवाले से सामने लाए जा सकते हैं। इसके ऊपर हमारे साथ कानूनी माहिरीन होंगी, मैं उनका तारुफ भी कराऊंगी, उनसे हम राय लेंगे, उनका तज्जिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि इस्तीफ़ों का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मुअज़्ज़ज़ अदलिया में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं वो हमारे सामने, बल्कि उन्होंने मशवरा दिया है कि 5 साल की मुद्दत है। मशवरा यही है कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं और अपने रोल को प्ले करें। अब देखना यह है कि स्पीकर के जो कानूनी इख्तियारात हैं क्या उनको चैलेंज किया जाएगा। जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसमें बज़ाहिर कोई सुकम मौजूद नहीं है, या कोई ठोस दलील लेकर अब अगली मरतबा तहरीक इंसाफ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी और अपने पॉइंट्स को साबित करने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर भी कानूनी माहिरीन की राय लेंगे। मगर हम जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जब से ये कहा है कि हफ्ते से तहरीक का आगाज़ करूंगा, उससे पहले से इस्लामाबाद एक सब जेल का मंजर पेश कर रही थी। कंटेनर्स तो हटा दिए गए, मगर एक तरफ मुल्क के वजीर दाखिला ये बात करते हैं कि आइए इस्लामाबाद आकर देख लीजिए, हम आपको देख लेंगे। मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो बार बार ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा, अब की बार उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद आएंगे भी और राना सनाउल्लाह साहब को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, ये मैं वादा करता हूं अपने लोगों से। अब तसादुम, बल्कि खूनी तसादुम का खतरा है। इसमें सफ़र कौन करेगा? रियासत करेगी, अवाम करेंगे, या फिर होगा क्या? इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स के ऊपर भी तफसील से बात होगी, नैब परफॉर्मेंस और IMF मुआहदे के हवाले से बात करूंगी। मैं अपने पैनल का तारुफ भी अपने देखने वालों के साथ करा दे। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माहिर कानून शाह खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जहाँ पर सियासी इस्तेहकाम की बात आती है, हमारी मैशियत कहाँ पर खड़ी है, इस पर बात करने के लिए मौशी अमूर के माहिर हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ चलूंगी। सर मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने माफ़ी तो मांग ली है, अब आज जो समाअत हुई, आज भी हमने देखा कि बात अगर मगर तक थी, अगर ये हुआ तो ये कर लेते हैं, ऐसा होगा तो ये कर लेंगे। हल्फनामा भी अगर मगर पर होगा या फिर गैर मशरूत माफ़ी लिखी जाएगी? देखिए, आज जो हियरिंग हुई है उसमें बड़ा क्लियरली जो इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ पेश किया अदालत में, अगर आप अदालत का फैसला देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब इमरान खान साहब ने अपने जो ये स्टेटमेंट दी थी तो वो कतन ये नहीं समझते थे, कतन ये नहीं चाहते थे, कतन उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी तरीक़ा से अदालत की या लोअर जुडिशरी की कोई तौहीन करें, और वो कभी भी ये नहीं समझते। बल्कि उन्होंने उसमें कहा कि मैं 26 साल से जो अपनी सियासत कर रहा हूँ उसका महवर जौन सा है वो रूल ऑफ लॉ पे है, वो इंसाफ पे है, और मैं 26 साल से इंसाफ की बोलबाला के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। और इन तमाम चीज़ों के होते हुए उन्होंने कहा फिर भी अगर अदालत समझती है तो मैं उस खातून जज के घर जाने के लिए भी तैयार हूँ और उसके पास जाके माफ़ी भी मांग सकता हूँ। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो उस ऑर्डर में अदालत ने लिखी। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने लिखा उस फैसले में कि वी आर प्राइमा फेशी सेटिस्फाइड विद द अपॉलॉजी। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये जो बातें इन्होंने कह दी हैं इससे हम प्राइमा फेशी सेटिस्फाइड हैं, ये हमारे लिए काफ़ी हैं। और इसी को अगर वो लिख देते हैं अपने उसमें स्टेटमेंट ऑन ओथ में, एफिडेविट में, तो आई थिंक दिस देयर वुड बी नो अगर मगर, देयर वुड बी नो कन्फ्यूजन, कोई किसी किस्म की नहीं। यही बातें जो आज की हैं ये अगर वो अपने एफिडेविट में लिख के दे देंगे तो अदालत ने ऑलरेडी कह दिया है कि प्राइमा फेशी वी आर सेटिस्फाइड। तो वो अगर सेटिस्फाइड हैं
تو پھر یہ شو کاز ڈراپ ہو جائے گا, یہ شو کاز وڈرا کر لیا جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 اکتوبر کو یہ کیس بالکل بڑی خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہو جائے گا, جس میں عمران خان صاحب کو مواقع دیے گئے, اور الٹیمیٹلی جو سی ہے کہ عدالتوں کا جو تقدس ہے وہ مین چیز ہے, اور جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے ریسٹرین کا اور بڑے خوش اسلوبی سے یہ کیس چلایا, اور لگ رہا ہے کہ یہ 3 اکتوبر کو اپنے حتمی انجام کو پہنچ جائے گا, اس سے مزید آگے نہیں بڑھے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. شاہ خبر صاحب, جس طرح سے راجہ عامر عباس صاحب یہ بات کر رہے ہیں, حلف نامہ تو عمران خان صاحب جمع کرائیں گے جس کے اندر وہ یہ غیر مشروط, غالباً کہا جا رہا ہے غیر مشروط طور پہ معافی مانگیں گے. کیا یہ درج ہونا لازم ہے ان کی شکوں کے اندر کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے ابھی صرف ایک حربے کے طور پہ استعمال ہوگا؟ جی, ضرورت یہ ہے کہ راجہ عامر عباس میں اس پہ روشنی ڈالی. میں اس میں تھوڑا سا ان کو بات کو لے کے آگے ذرا تھوڑا سا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نرمی والا رویہ جو ہے وہ اپنایا ہے, اور وہ جو کورٹ کے سامنے خود پیش ہوئے تو انہوں نے یہی باتیں کی جو کہ راجہ عامر عباس ابھی بتا رہے تھے, کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو اگر خاتون جج اگر یہ سب محسوس کرتی ہیں کہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے یا انہوں نے اس کو محسوس کیا ہے, تو پھر وہ اس کے پاس جا کر بھی ان سے جو ہے وہ معافی کا سوچ سکتے ہیں. اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ بالکل عدالت نے ان کا وہ جو بیان ہے اس کو ریپروڈیوس کیا پہلے پیرے میں, اور پھر دوسرے پیرے میں انہوں نے دیکھا کہ بادی نظر میں ہم عمران خان صاحب کے اس بیان سے مطمئن ہیں, اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس پہ بیان حلفی جو ہے وہ داخل کریں, پھر بیان حلفی کو دیکھ کر پھر ہم اس کو آگے پروسیڈ کریں گے. اور پھر انہوں نے اس کو جو نیکسٹ جو پروسیڈنگ رکھی ہے اس پہ وہ ابھی بھی فرد جرم کے لیے, چونکہ فرد جرم کے لیے آج کی تاریخ بھی مقرر تھی, تو اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ بادی نظر میں ہم اطمینان رکھتے ہیں اس کا, اور ان کے ایفیڈیوٹ کے اوپر وہ واقعی اگر وہ وہی باتیں اس میں انکنڈیشنل اپالوجی کا ذکر اگر وہ کریں گے تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ پھر اس کو قبول کرتے ہوئے عدالت ایک میگنانیمٹی شو کرے گی, اور اس میں امکان ہے کہ یہ جو نوٹس ہے یہ ڈسچارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم جب سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہم اپنے ماہر قانون جو ہیں ہمارے ساتھ موجود شاہ خبر صاحب ہیں, راجہ صاحب ہیں, ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی جنگ ہے. یہ سب چیزیں ہماری اکانومی کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. ابھی راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں ان کا ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے, مگر جو موجودہ ہمارے سیاستدان ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پرانے کھلاڑی ہیں اس کھیل کے, ہمیں پتہ ہے کہ ملک کو کس طرح سے ترقی دینی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سیاسی رسہ کشی کے اندر اکانومی ہی ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا اس وقت پاکستان کی زمینی حقیقت کے اوپر غور کریں کہ لگ بھگ 4 کروڑ پاکستانی پانی میں ڈوبے ہوئے. 4 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملیشیا کی اتنی آبادی نہیں ہے, پورے آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی اتنی نہیں ہے جتنے پاکستانی اس وقت ڈوبے ہیں پانی کے اندر. سویڈن کی پوری آبادی نہیں ہے, بیلجیم کی پوری آبادی نہیں ہے. 1/3 ہمارے ملک کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے, اور یہ 1/3 علاقہ جو ہے یہ پورے برطانیہ سے زیادہ بڑا ہے, یہ پورے نیوزی لینڈ سے زیادہ بڑا ہے, پورے بنگلہ دیش سے زیادہ بڑا ہے. یہ زمینی حقیقت ہے, اور یہاں پہ میڈیا یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ کسی سیاستدان نے عدالت سے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی, کیا عدالت وہ معافی قبول کرے گی یا نہیں کرے گی. سیاست کیا چل رہی ہے کہ چیف آف دا آرمی سٹاف کون بنے گا یا چیف آف دا آرمی سٹاف کو کون بنائے گا. سیاستدان یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی ہے. بھائی خدا کا خوف کریں, اس وقت تو ہمیں 100% فوکس جو ہے وہ ان 4 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر ہونا چاہیے, اس علاقے کے اوپر ہونا چاہیے جو 1/3 پاکستان کا علاقہ جو ہے جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ میڈیا کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, کہ میڈیا کس قسم کے ٹاپک سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ ہمیں دنیا کو قائل کرنا ہے کہ پاکستان کا حال کیا ہو گیا ہے. جو پاکستان اس وقت پانی میں نہیں ڈوبے ان کو ہم نے قائل کرنا ہے کہ بھئی ان بھائیوں کی, ان پاکستانیوں کی آپ نے مدد کیسے کرنی. اور ہم یہاں بیٹھے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معافی قبول ہوئی یا انہوں نے معافی مانگی یا نہیں مانگی.
پھر سیاستدان نعرہ لگا رہے ہیں کہ اب ایک خانہ جنگی کا یہاں پہ بیانیہ چل رہا ہے کہ خانہ جنگی ہونے والی ہے اس ملک کے اندر. دوسری طرف ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ جی ہم کوشش کریں کہ سیلاب زدگان کو کس طرح بچائیں. یہ کون سا بیانیہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے؟ یہ کس سمت میں ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ فائنینشیل ایمرجنسی کا کچھ ایسے حال نظر آتا ہے کہ نہ تو اوپن مارکیٹ میں کوئی ڈالرز بچے ہیں، نہ انٹر بینک مارکیٹ میں کوئی ڈالرز بچے ہیں. 240-45 کا یہاں پہ ڈالر بک رہا ہے. بجلی کوئی 100% بجلی مہنگی ہو گئی ہے. پیاز پچھلے سال کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو 90% وہاں پہ اضافہ آ گیا. میں حیران ہوں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ معافی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کب ہوگی اور کون کرے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس طرف ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارے کیے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آج معیشت کو لے کے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے. شاہ غابر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو استعفوں کا معاملہ تھا، اس کے اندر جو اکانومی ہے اس کے اوپر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اب یہاں پہ قانون کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک مکمل تفصیلی فیصلہ موجود ہے ان استعفوں کو لے کر، مگر دوسری طرف تحریک انصاف اس سے مطمئن نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تیاری میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی سماعتوں کے اندر کوئی ٹھوس دلیل ہی یہ چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو قائل کر سکے گی اس بات کے لیے کہ اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا سکے؟ جی، اس میں بات کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی پاکستان کے حالات کے بارے میں، سیلاب کی جو کنڈیشن ہے، اور اس وقت جو ضرورت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ اپنے سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے یکسو ہو کے کام کرتے ہیں. یہ بالکل ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے بالکل درست فرمایا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ ہماری پولرائز سوسائٹی ہے، جو پولیٹیکلی پولرائز ہو چکی ہے. چلیں اس پہ ہم بات کر لیں گے. اب آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ میں جو 2 رکنی بینچ چیف جسٹس صاحب اور اس میں ایک دوسری خاتون جج بھی تھی، انہوں نے جو عمران خان ان کی پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس پہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں آبزرویشنز دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آبزرویشنز درست بھی ہیں. اچھا، وجہ یہ ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن یہ ہے بجائے اس کے کہ اس وقت ہم ایک پولیٹیکل لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیں، ہم اپنا فوکس جو ہے وہ ملک کی سلامتی، معیشت کی بحالی اور جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس پہ کیسے ہم ایک قوم پوری ایک اکٹھی ہو کے اس پہ توجہ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آبزرویشنز ہے سپریم کورٹ کی، اس پہ پی ٹی آئی کو سیریسلی غور کرنا چاہیے. یہ کوئی بھی پالیٹکس میں کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھرنے چل رہے تھے اس وقت بھی پی ٹی آئی نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تھے، استعفے جمع کرا دیے تھے، لیکن بعد میں حالات کی تبدیلی کے بعد انہوں نے اس پہ نظر ثانی کی اور وہ دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت ملک کے حالات کا تقاضا یہ ہے، الیکشن بھی ہوتے رہیں گے، یہ انشاءاللہ ملک بھی ادھر ہی رہے گا، ہم ترقی بھی کریں گے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم کو آگے لے کے چلیں. پی ٹی آئی جو ہے ان کو ایک بہت بڑی تعداد میں 2018 کے الیکشن میں ان کو ووٹ ملے، گو کہ ان کو سمپل میجورٹی نہیں تھی، لیکن بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی وہ ایمرج ہوئی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں اگر جا کے اپنا ایک آئینی کردار ادا کریں گے تو وہ ملک کی اور پارلیمان کے لیے اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. تو اس پہ میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو بالکل بڑا سیریسلی غور کرنا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسی پوائنٹ کو آگے لے کے راجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جانے کے حوالے سے مشورے کا لفظ آ رہا ہے سامنے کہ جی مشورہ دیا تحریک انصاف کو، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ مگر اس کے ساتھ میں اپنا دوسرا سوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ابھی سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ملکی مفاد کے اندر ایک اہم تعیناتی کو چند مہینوں کے لیے توسیع کے زمرے میں ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ملکی مفاد کے لیے چند مہینوں کے لیے پارلیمنٹ میں بھی جا کر بیٹھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جی مشورہ تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے،
لیکن ذہن میں رکھنے کی یہ بات ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کوئی پولیٹیکل سٹانس لینا یا نیریٹو بنانا، وہ شاید عدالتیں ایسا مشورہ نہیں دیتی یا گریز کرتی ہیں کہ جناب آپ کا یہ جو پولیٹیکل سٹانس ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کو پورا حق ہے کہ وہ ایک اپنا سیاسی جو ان سا سٹانس ہے، نیریٹو ہے، وہ لے کے چلے۔ عمران خان صاحب کا جب یہ آپریشن رجیم چینج ہوا تھا تو ان کا سٹانس یہی تھا، اور عدالت میں بھی آئے تھے کہ جناب یہ ایک بیرونی مداخلت اور سازش کا نتیجہ ہے، یہ ان کا پولیٹیکل سٹانس تھا۔ اس پولیٹیکل سٹانس پہ جب ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے، وہ اسمبلی سے باہر آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں کیسے ایسی گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بیٹھوں کہ جو ایک تو کانسپیریسی کی بات ہے، ایک مداخلت کی بات ہے، اینڈ آن ٹاپ جس میں 60% وہ افراد ہیں کیبنٹ میں یا اس میں حکومت میں کہ جو کہ بیل پہ ہے۔ تو کیا میں سیاسی طور پہ یہ اختیار کر سکتا ہوں کہ ایک طرف تو میرا نیریٹو ہے کہ جی وہ امریکہ کی مداخلت ہے، پھر یہ ہے کہ جی یہ تمام کے تمام بیل پہ ہیں 60%، تو اس بات کو پھر جب انہوں نے یہ نیریٹو لیا تو عوام میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، اور ایک پولیٹیکل پارٹی نے دیکھنا ہے کہ جی عوام جو ان سی ہے ان کے نیریٹو کو بائی کر رہی ہے یا نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو حالیہ عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کے بعد سے لے کے ابھی تک تقریباً 50 کے قریب پبلک میٹنگز کی، جلسے کیے، اور ان جلسوں میں ہمیں نظر آیا کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہر اگلا جلسہ جو عوام کی تعداد، اس کی پارٹیسپیشن، اس کا انتھوزیازم، یہ نہیں کہ وہ کوئی گاڑیوں میں ڈال کے لائے جاتے ہیں یا بریانی کی دیگوں پہ بلایا جاتا ہے یا ان کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے سرکاری افسروں کی طرح، یہ عوام خود آ رہی ہے، بلکہ یہ عوام تو اسی رات بغیر کسی کال کے نکل آئی تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ پولیٹیکل جو ایرینا ہے اس میں بڑی ضروری ہے کہ جناب وہ اپنا ایک پولیٹیکل سٹانس لے کے چلیں، اور الٹیمیٹ عوام نے اب دیکھ لیا کہ نتیجہ کیا نکلا۔ اس جو یہ رجیم چینج آپریشن تھا اس کا نتیجہ وہی نکلا جو ڈاکٹر فرق نے ابھی بات کی کہ جناب ڈالر آپ کو کہیں نہیں مل رہا، اس کی قیمت 240 میں چلی گئی، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جی پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، بجلی کی بل دیکھ لیں، اجناس کی، ویجیٹیبلز کی قیمتیں دیکھ لیں، تو نتیجہ بھی عوام کے سامنے آ گیا۔ اور پھر ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس نے ان پچھلے 3-4 ماہ میں کیا کیا، اس نے صرف یہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے، وہ دستگیر صاحب کا بیان مجھے یاد ہے کہ ہم تو آئے ہیں اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، تو جو لیجسلیشن کی انہوں نے کسی غریب آدمی کی نہیں کی، انہوں نے لیجسلیشن کی کہ کسی بھی طریقے سے یہ تمام کے تمام میگا کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں۔ دوسری لیجسلیشن انہوں نے کیا کی جی، پارلیمنٹ نے کارنامہ کیا، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اس قسم کے کام جب عوام دیکھ رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آلریڈی عدالت میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ افراد جن کے اپنے کیسز ہیں، کیا یہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسز سے نکالنے کے لیے ایسی قانون سازی کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے انٹرنیشنل ایرینا میں بھی دیکھا کہ وہ پذیرائی نہیں مل رہی، کیونکہ لوگوں کو جو فورن کنٹریز ہیں یا پارز ہیں فی الحال ان کو کانفیڈنس نہیں آ رہا پاکستان کی جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو حکومت ہے۔ ٹھیک ہے لیجسلیشن کی آپ نے بات کی، راجہ میں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بریک سے واپس آ کے بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ پورا امن انتخابات، اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ملک کے حالات کیا اتنے سازگار ہیں کہ ہم جنرل الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے استعفے، 123 نشستیں ہیں، ایک نشست پر ایک بڑی اماؤنٹ کا خرچ آتا ہے اگر ضمنی الیکشن ہوتا ہے، 123 نشستیں، آپ کو لگتا ہے
کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہے تو اسے سیلاب متاثرین کے لیے کیوں نہیں فی الوقت لگایا جا سکتا؟ کیا موضوع ہے کہ ضمنی الیکشن کی طرف یہ بھی جایا جا سکتا ہے؟ حالات سازگار ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں سیاستدانوں کی باتیں سن کے اور ان کے ترجمان جو سیاسی جماعتوں کے ہیں ان کی باتیں سن کے. کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہاں پہ اس وقت 60% پاکستانی ایسے ہیں جو فوڈ انسیکیور ہیں، یعنی کہ 2 وقت کا کھانا ان کو نہیں مل رہا. ملک کی 35% کپاس جو ہے وہ سیلاب میں تباہ ہو گئی. کوئی 50 لاکھ ٹن گندم تباہ ہو گئی ہے. فیوچر میں ہم نے کھانا کہاں سے پورا کرنا ہے؟ اور یہاں پہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے. یہاں پہ جھوٹے سیاسی بیانیے بنائے جا رہے ہیں صرف اسی لیے کہ ان کے جلسے بڑے ہو جائیں. اور پھر پاکستان کے اندر جو جھوٹے سیاسی بیانیے بنائے جاتے ہیں، خدایا اس وقت کچھ غور کریں. آدھے سے زیادہ آبادی آپ کی فوڈ انسیکیور ہے. اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والوں کو، پاکستان کے باہر رہنے والوں کو، ان کو قائل کیا جائے کہ 30 ارب ڈالر کا پاکستان کے اندر نقصان ہو گیا ہے. ہم نے جو لوگ ڈوبے ہیں پاکستان کے سیلاب کے اندر ان کو محفوظ مقامات پہ کیسے لے کے جانا ہے. اتنا پانی اکٹھا ہو گیا ہے یہاں پہ، ملیریا اور 100 قسم کی اور بیماریاں آ گئی ہیں. ہمارے پاس ادویات نہیں ہیں. ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، اور وہ بھی ایسی جماعت الیکشن کروانا چاہتی ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منظور نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن وہ ہار جائیں تو پھر تو انسٹیبلٹی اور مزید بڑھ جائے گی. اور اگر الیکشن پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر جو 4 سال 3 سال اور 8 مہینے ہم نے دیکھا ہے، جس کے دوران کوئی 4 فائنانس منسٹر بدلے گئے، کوئی 8 آئی جی پولیس بدلے جا چکے ہیں، کوئی 4 بینک آف بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بدلے گئے، تو انسٹیبلٹی کریٹ کر یہاں پہ جو ہمیں یہ کوئی کہتے ہیں کہ خطرناک ہو جائیں گے عمران خان صاحب. کس کے لیے خطرناک ہو جائیں گے؟ عوام کے لیے خطرناک ہو جائیں گے. کس کے لیے خطرناک ہو جائیں گے؟ بھیا خدایا جو لیڈرشپ ہوتی ہے دنیا بھر کی لیڈرشپ، وہ پازیٹیو ویلیوز اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے کہ میں ڈینجرس ہو جاؤں گا. نیگیٹو ویلیوز اس وقت سیاست کا معاملہ نہیں ہے. میں اگر سیاست کرتا ہوں میں بھی غلط کر رہا ہوں. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ڈوبے ہوئے پاکستانیوں کو کس طرح بچانا ہے، ان کو خوراک کس طرح پہنچانی ہے، ان کی ادویات کا انتظام کس طرح کرنا ہے، باہر کی دنیا سے مدد کس طرح مانگنی ہے. اب سوچئے کہ 2010 کا جو سیلاب تھا اس میں تقریباً 60 ممالک نے پلیج کی تھی اپنی مدد، اور یہ 2020 کا سیلاب 2010 سے کوئی 2 یا 3 گنا زیادہ نقصان پہنچایا اس نے ہمیں. اور صرف 12 ممالک نے اس وقت جو ہے وہ ایڈز کی کمٹمنٹ کی ہے. 2010 میں کوئی $600 ملین صرف امریکہ نے پلیج کیا تھا اور مدد کی تھی. اس دفعہ امریکہ کی طرف سے صرف $55 ملین آیا ہے. میں ریئلی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہو، چاہے وہ ہمارے سیاستدان. اپنے سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ہم بریک سے ہم واپس آئیں گے. میرا پینل موجود رہے گا. میں کچھ قانونی اور اہم سوالات ہیں جس کے اوپر ماہر قانون کی رائے لوں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور تحریک انصاف بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ دونوں تصادم کے لیے تیار ہے. میرا سوال یہی رہے گا کہ آخر اس تصادم کی قیمت کون چکائے گا. بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہ خاور صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو مشورہ دیا تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں واپس جانے کا یا استعفوں کے حوالے سے جو گفتگو رہی، جو پروسیڈنگ ہوتی رہی، اس کے اگینسٹ فواد چودھری صاحب سینئر رہنما تصور کیے جاتے ہیں تحریک انصاف کے، قانون سے بھی بہترین طور پر واقف ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ یقیناً آپ بھی اس سے واقف ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ نہایت سخت تھی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف؟ دیکھیے، ایک تو پہلے بات میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو مشورہ نہیں دیا. انہوں نے ایک اس سماعت کے دوران آبزرویشن دی، سوال جواب کیے پی ٹی آئی کے وکیل کے ساتھ. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ مشورہ دینے کے مجاز بھی نہیں ہے اور انہوں نے مشورہ دیا بھی نہیں. انہوں نے صرف اس بات کا ذکر کیا جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اس میں، کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں جب ضمنی الیکشن ہوگا تو کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے، جو کہ اس وقت 1/3 جو ملک ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں. تو انہوں نے اسی لیے
ایک ان کو ایک مشورہ نہیں بلکہ آبزرویشن جو کہ بائنڈنگ نہیں ہے ان کے اوپر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بھی کافی سخت الفاظ استعمال کیے, ان کو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے سخت الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پاپولر پارٹی جو ہے, جو کہ تحریک انصاف ہے, ان کے چیئرمین یا ایون فواد چودھری جو ہے ان کے ایک بڑے اہم رہنما ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی چیزوں کو زیادہ کمپلیکیٹ کرتے ہیں اور لوگوں میں اور اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں اس میں ایک آپ پیغام دے رہے ہیں کہ اس سے پھر یہی تاثر ہوتا ہے کہ اداروں کا اگر آپ تصحیح کریں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو جب تک اداروں میں بالکل خرابیاں بھی موجود ہوں گی, اس میں بہت ساری بہتری کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہوگی. ہمارے خود تحفظات ہیں بہت زیادہ. راجہ عامر عباس بیٹھے ہوئے میں ہوں اور بہت سارے وکلاء ہیں. ہمارا عدلیہ کے بارے میں ہمارے کافی تحفظات. لیکن اگر اس طرح ہم پبلکلی لوگوں کے سامنے اگر ان کا اس طریقے سے ذکر کریں گے جس سے ان کی تصحیح کا جو ہے پہلو سامنے آتا ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بالکل بھی غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے, میرا یہی سوال راجہ صاحب آپ کی طرف بھی ہوگا کہ فواد چودھری صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا, حامد خان صاحب بڑے منجھے ہوئے سمجھے جاتے ہیں, تحریک انصاف کی قانونی جنگ بہترین طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, تو ان سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے فواد چودھری صاحب کی؟ دیکھیے, وکلاء میں مختلف گروپس ہوتے ہیں, پالیٹکس ہوتی ہے, بہت سے وکلاء ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. یہ نہ صرف وکلاء میں ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیز لگے گی. ایون آپ کے میڈیا میں یہ چیز ہے کہ ایک چینل اور دوسرے چینل کا آپس میں بہت سے ڈفرنسز ہوتے ہیں. تو یہ اس قسم کے ڈفرنسز ہیں کہ جو کوئی پولیٹیکل میں نہیں سمجھتا کہ ڈفرنسز ہیں. پولیٹیکلی تو وہ پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور اسی پالیسی کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں. ذاتی اگر کسی کے ڈفرنسز ہیں کسی سے, تو اس کا کسی سے دوسرے کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. یہ ان دو فریقین کے آپس کے مسئلے ہیں. باقی رہ گئی جہاں تک یہ بات کہ جی فواد چودھری صاحب کو جو الفاظ کا چناؤ ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز ایک پولیٹیکل پارٹی یہی بات ہو رہی ہے کہ خاص کر جیسے عمران خان صاحب کا کیس تھا کہ وہ اگر ایک اتنے پاپولر لیڈر ہیں, اتنی بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں, پورا ملک ان کو دیکھتا ہے, اتنی فالوور ہیں ان کے, تو ان کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے. یہی بات فواد چودھری کے لیے ہے کہ جی الفاظ کے چناؤ, آلدو اگر آپ فیکٹس سامنے رکھتے ہیں, انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل فیکٹ سامنے رکھا کہ جناب اگر یہ دیکھیے کہ یہ موجودہ حکومت جو آئی ہے اس سے نقصان پاکستان کو کتنا ہو رہا ہے. اور ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے اس وقت الیکشنز کی بات نہیں ہونی چاہیے, 30 بلین پاکستان کو چاہیے, لیکن ہمارے موجودہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں نہ ہمیں دوست پیسے دے رہے ہیں, نہ ہمیں بینک پیسے دے رہے ہیں, کوئی ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا, پارٹی کے اندر اپنے ایشوز ہیں. تو ایسی سچویشن میں آپ یہ نہیں برداشت کر سکتے یا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اور خاص کر عوام نہیں متحمل ہو سکتی کہ اگر واقعی ہی جو موجودہ حکومت ہے وہ ناکام ہو رہی ہے اس ڈیلیورنس میں جو وہ کہہ کے آئی تھی. وہ تو یہ کہہ کے آئی تھی کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے, یہ وہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی ہو گئی, ہم اس مہنگائی کو ختم کریں گے. اور دوسری وہ جو الیکشن کا ایک نعرہ لگا کے اور اس پورے پروسیس کا آئے تھے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سے پیشتر الیکشنز ہوں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز سے اور ایک مضبوط حکومت سے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور جا سکتے ہیں, تو پھر اس سسٹم کو کنٹینیو کرنا کہ جو کہ ہمیں مزید مہنگائی کی طرف لے جا رہا ہے, کہ جیسا کہ ایک اور ماہر معاشیات کا آج میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگلے ماہ تو آٹا 200 روپے کلو تک چلا جائے گا, لیکن اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں تو غریب آدمی کو تو آٹا چاہیے, غریب آدمی کو تو بجلی چاہیے, کھانے کے لیے دالیں چاہیے, لیکن اگر وہ 200 روپے کلو ہو رہا
رہا ہے, 250 روپے کلو ہو رہا ہے, تو پھر آپ نے کچھ کرنا ہے. جو سین مائنڈز ہیں, جو واقعی ہی میٹر کرتے ہیں, پھر انہوں نے سوچ بچار کرنی ہے کہ کیا اسی کنٹینیوٹی میں آگے ملک کی اور خاص کر غریب عوام کی بہتری ہے, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مزید نیچے کی طرف جائیں گے. تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم مزید نیچے جا رہے ہیں, تو then there has to be a stop, اور ہم کو چینج لانی چاہیے. اور اس کے لیے ٹھیک ہے سیلاب ہے, لیکن الیکشنز میں آپ نے دیکھا کہ حالیہ پنجاب میں جو 20 سیٹیں کا الیکشن ہوا ایم پی ایس کا, وہ آپ اس میں پارٹیسپیشن دیکھیں لوگوں کی کہ کس طریقے سے, although وہ بائی الیکشنز تھے, لوگ آئے, لوگوں نے اپنا ووٹ ڈالا, کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے ہم آپ اور یہ تجزیہ اور میڈیا شاید یہ اس کا سولوشن نہیں, اس کا سولوشن ہمیں عوام سے پوچھنا ہے. تو اگر عوام واقعی ہی سمجھتی ہے کہ ہم کو یہ حکومت وہ نہیں ڈیلیور کر پائی جو یہ کہہ کے آئے تھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز ہوں, تو پھر عوام کی اس خواہش کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. ادروائز آپ مزید اگر مہنگائی کی طرف جاتے جائیں گے, اگر بجلی کا بل آپ کا 4 گنا مہنگا ہو گیا ہے, اگر وہ 6 گنا ہوگا, تو پھر یہ جو ہم آپ تو چلے ایک سٹیج پہ ہے, اس سے اوپر بھی جو پولیٹیشینز ہیں, یہ جو دوسرے ہیں, انہیں فرق نہیں پڑ رہا. تو اس کو حل کو ہم نے اگر دیکھنا ہے, سونر اور لیٹر الیکشنز ہی ملک کا واحد حل ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی جو سٹیٹس کو ہے, سٹیٹس کو میں یقین کیجئے کہ بہتری کے چانسز نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, راجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. عمران خان صاحب تحریک جو شروع کر رہے ہیں اس میں وہ بار بار نعرہ لگاتے ہیں کہ میں حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہا ہوں. آپ کو نہیں لگتا حقیقی آزادی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو روزگار نہیں ہے تو اس کو روزگار ملے, جس کے گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے اس کے گھر میں آٹا ہونا چاہیے, جس کے بچے کے لیے اچھی ایجوکیشن نہیں ہے اس کے لیے بہترین ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ حقیقی آزادی ایکچولی ہے کیا؟ دیکھیے سرورت, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے پائے کے قانون دان بیٹھے ہیں, میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. جو بات میں سمجھ نہیں پا رہا کہ چینج کا ذکر کیا گیا کہ تبدیلی آنی چاہیے, کیا آئین کے تحت تبدیلی آنی چاہیے یا سڑکوں میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ تبدیلی آنی چاہیے؟ الیکشن کا ذکر کیا گیا کہ الیکشن ہونے چاہیے. قانون اور آئین کے تحت کس کو یہ دسترس حاصل ہے کہ الیکشن کا اعلان کرنا ہے؟ کیا سڑکوں کے اوپر احتجاج کر کے, کیا اسلام آباد کا گھیراؤ, اسلام آباد کو سراؤنڈ کر کے, کیا اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے الیکشن لینے ہیں, یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ڈسکریشن حاصل ہے آئین کے تحت؟ تو جو تبدیلی ہم لانا چاہ رہے ہیں, کیا وہ آئین کے تحت لانا چاہ رہے ہیں یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن لانا چاہ رہے ہیں؟ اب میری درخواست دوبارہ سے یہ ہے کہ اتنے پاکستانی ڈوب چکے ہیں, مزید پاکستان کو نہ ڈبوئیں. ہمارے سیاستدان, دونوں طرف کے سیاستدان مل کے اس ملک کو مزید نہ ڈبوئیں. آئی ایم ایف کی طرف سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ لائف لائن سمجھی جا رہی کہ پاکستان کو دیوالیہ پن سے روکا جائے, اس کے خلاف کام کیے جاتے ہیں, خط لکھے جا رہے ہیں کہ جی لون نہ مل سکے, یعنی کہ کیا پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف لے جانا لازمی ہے؟ اچھا, پھر آپ نے غلامی کا ذکر کیا. دیکھیے جو ماڈرن غلامی ہے وہ قرض کی غلامی ہوتی ہے. ہمیں کوئی اب غلام نہیں بناتا. غلام بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے اوپر قرض ڈال دیا جائے اور آپ قرض کے نیچے جو ہے وہ ان کے غلام بن جائیں. اب آپ ذرا حقائق دیکھیں کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت قومی قرضہ جات جو ہیں وہ 30,000 ارب کے تھے, یعنی کہ تقریباً 1,40,000 روپے کا ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت قرض میں تھا, اور وہ تھی غلامی, قرض کی غلامی. 3.5 سال کے بعد 30,000 ارب سے ہم پہنچ گئے ہیں 50,000 ارب روپے کے قرض کے اوپر. 1.5 لاکھ روپے کا جو قرض تھا 3-4 سال پہلے, وہ اب 2.5 لاکھ روپے پہ پہنچ گیا. ہماری غلامی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران مزید بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. جو ماڈرن غلامی ہے, ہماری غلامی مزید بڑی ہے. تو خدایا ہمیں غلامی اپنی کم کرنی ہے, اور وہ قرضہ جات کم کرنے سے ہوگی, قرضہ جات بڑھانے سے وہ غلامی نہیں دور ہوگی.
اچھا خدایا اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ ایسے لیڈران کی ضرورت ہے جو 22 کروڑ پاکستانیوں کو متحد کریں، ان کو اکٹھا کریں، ان کو چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اکٹھا کریں. ہمیں ایسے لیڈر نہیں چاہیے جو ہمارے درمیان تفریق کریٹ کریں، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر توڑ پھوڑ کی کوشش کریں، جو عوام اور عوام کی جو فوج ہے اس کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ہمیں اکٹھے ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے معاشی غلامی کے حوالے سے ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس سے نجات کیسے ممکن ہے. جو ریاستی ادارے موجود ہوتے ہیں کرپشن کو پکڑنے کے لیے، کرپٹ افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے، کیا وہ بھی اپنا رول اسی طرح سے پلے کر رہے ہیں جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے؟ ایک بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لیجسلیشن کے حوالے سے راجہ صاحب آپ نے بات کی تھی پروگرام کے پہلے حصے کے اندر، نیب کو لے کر، اس کے قانون کو لے کر ایک حلقہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن کرنے والوں کو کلین چٹ مل گئی ہے. دیکھیے جی، آپ اس کا آؤٹ کم دیکھیے نا، کیا ہوا اس لیجسلیشن کے آنے سے. اس لیجسلیشن کے آنے سے وہ جو اربوں روپے کی کیسز عدالتوں میں موجود تھے وہ سارے کے سارے نیب کو واپس بھیج دیے گئے، کیونکہ ایسی پرسن اسپیسیفک بلکہ کیس ٹو کیس اسپیسیفک لیجسلیشن کر دی گئی کہ جس میں پبلک آفس ہولڈر کو بالکل ایک طرح کا لائسنس دے دیا گیا کہ جناب اب اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا کہ ٹائم کم ہے کہ کیا کیا، لیکن دنیا میں پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف کرپشن، اینٹی کرپشن کے لاز سخت سے سخت ترین ہو رہے ہیں کسی بھی مہذب ممالک میں دیکھیے، اور ہمارے ہاں ان لاز کو آلموسٹ ایک ختم کر دیا گیا، ٹروتھ لیس ادارہ بنا کے رکھ دیا گیا. تو ایسی سچویشن میں جب آپ کرپشن پہ قابو نہیں پا سکیں گے، روک نہیں سکیں گے، آپ کے جو لاز ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کے جو بیرونی ادارے ہیں، جو ممالک ہیں، پھر جو فنڈنگز کی بات ہو رہی ہے اور پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے، تو غالباً پھر وہ شاید آپ کو امداد بھی نہیں دیں گے. انہیں خوف ہوگا کہ جی یہ کہیں کرپشن کی نظر نہ ہو جائے اور لونز اور دوسری چیزیں بھی نہیں مل سکیں گی. چلیں انشاءاللہ اس کی تفصیل سے بات کریں گے، وقت میرے پاس کم ہے. راج صاحب وقت معذرت کے ساتھ بے حد کم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا آخری سوال ہے، عمران خان صاحب ہوں یا موجودہ گورنمنٹ ہو، دونوں معیشت کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ ملک کو سری لنکا بنا دیں گے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سری لنکا کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. زیادہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ میری صرف اتنی سی التجا ہے کہ سارے سیاستدان اگر سیاست سے اگلے 6 مہینے کے لیے پرہیز کر لیں، کیونکہ اس وقت 22 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر جو مہنگائی کا آپ کیا کہیں گے اس کو، انتہا درجے کی مہنگائی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ سیلاب جیسی آفت کہیں یا اس کو الافات کہیں کہ سب سے بڑی آفت جو پاکستان کی تاریخ کی، اور اس کے اوپر سے یہ سیاسی اختلافات اور سیاسی غیر یقینی کی فضا. خدایا یہ سیاسی غیر یقینی کی فضا اگر ہم 6 مہینے کے لیے دور کر دیں اور اکٹھے مل کے سیلاب کا مقابلہ کریں اور جو باقی چیلنجز آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں تو کیا ہی بہتر ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود تھے، راجہ عامر عباس صاحب موجود تھے. میرے تینوں مہمانوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.